वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ें। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत का कहना है कि कोरोना की हालिया लहर पहली लहर की तरह अरूज पर है। इससे बचाव के लिए एसओपीज पर अमल नागुज़ीर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि गुज़श्ता रोज 6127 कोविड केसेज रिपोर्ट हुए जो 13 जून को कोरोना की पहली लहर में अरूज के करीब थे। उन्होंने आवाम से अपील की कि एसओपीज पर अमल दरामद करें, मास्क पहने, बाजारों और तमाम सरगर्मियों में समाजी फासले पर अमल करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए वज़ीर खजाना शौकत तरीन की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर खजाना ने मुलाकात की। मुलाकात में माहिर माशियात, मालियाती उमूर के माहिरीन, वफाकी वज़ीर हमाद अजहर और हुकूमती जमात के सोशल मीडिया अराकीन भी मौजूद थे। मुलाकात में शरीक अफराद ने शौकत तरीन से माशी प्लान से मुतालिक सवालात किए, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने शौकत तरीन की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि मैं इन्हें 35 सालों से जानता हूं। ये शौकत खानम हस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी हिस्सा रहे। माशी मामलात में मजीद इस्तेहकाम के लिए शौकत तरीन बेहतर प्लानिंग से काम करेंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि 49 साला माशी तजुर्बा की बुनियाद पर कह सकता हूं कि माशी मसाइल का सिर्फ एक ही हल है कि जीडीपी ग्रोथ को कम से कम 6 से 7% तक लाना होगा। वज़ीर ख़ारजा का मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होने वाली बैनुल-अक़वामी नुमाइश वर्ल्ड एक्सपो 2020 का दौरा। मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद, कौंसल जनरल दुबई कौंसलेट अहमद अमजद अली और सिफारत खाने के सीनियर अफसरान भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि दौरान 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाली इस बैनुल-अक़वामी नुमाइश में पाकिस्तानी पवेलियन की मौजूदगी पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन दहाइयों पर मुहित दोस्ती का मजहर है। मुझे खुशी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम लाखों पाकिस्तानी यहाँ की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। यहां पर आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 20 अप्रैल तक कलअदम मजहबी तंजीम को तहलील कर देंगे। उनके अकाउंट मुंजमद और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होंगे। आपको यहां से एक अहम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 20 अप्रैल तक कलअदम मजहबी तंजीम को तहलील कर देंगे। उनके अकाउंट्स मुंजमद और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे। एक अहम खबर से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि 20 अप्रैल तक कलअदम मजहबी तंजीम को तहलील कर देंगे। उनके अकाउंट्स मुंजमद और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि 20 अप्रैल तक कलअदम मजहबी तंजीम को तहलील कर देंगे। उनके अकाउंट्स मुंजमद और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इस वक्त इस्लामाबाद से JNN न्यूज के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से जो है वो इस्लामाबाद G7 सस्ता बाजार का दौरा किया गया। महंगाई के हवाले से जो है वो अशिया फुर्दनोश की कीमतों का जायजा लिया गया, उसमें सहूलियात का जायजा लिया गया। इस मौके पर शेख रशीद का कहना था कि एक मजहबी जमात को हमने हर लिहाज से मौका दिया, मुज़ाकरात के लिए टेबल पे बिठाया, बैठने की कोशिश की, हर लिहाज से उन्हें जो है वो रियासत की जानिब से जो है वो हर चीज प्रोवाइड की गई कि आप आए टेबल टॉक करें। मगर जो मजहबी जमात है उसके जो कारकुनान है उनकी जानिब से जो है वो पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव किया गया, पुलिस के बहुत से जो है वो नौजवानों को जख्मी किया गया, पुलिस के बहुत से जो आला अफसरान है उन्हें जो है वो जत्थे की शक्ल में लोगों ने घेर लिया और उसके बाद जो उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया गया। जबकि वजीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया था कि मुल्क में 152 जगहों को जो है वो मजहबी जमात के कारकुनान ने जो है वो बंद कर दिया था और इस टाइम जो अभी हमारे जराए ने ये कन्फर्म किए 151 जगहों को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा जो है यतीम खाना चौक जो है लाहौर में सिर्फ उस जगह को बंद किया गया है। इसके अलावा बाकी जो इस्लामाबाद की मोटरवे हैं, जो मेन रोड्स हैं, फैजाबाद है, कश्मीर हाईवे है, श्रीनगर हाईवे है, ये जितने भी रोड्स है वो इस टाइम क्लियर है। अच्छा बताइएगा कि जैसे आज देखने में आया है कि काफी गुत्थम गुत्था थी और लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो इस हवाले से जो मजहबी जमात के सीनियर रहनुमा हैं उनसे कोई राब्ता करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है?
جی مذہبی جماعت کے جو سینئر رہنماز ہیں ان سے جب JNN کی ٹیم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہے حکومت ہم پہ تشدد کر رہی ہے، حکومت ہمارے کارکنان کو جو ہے وہ گرفتار کر رہی ہے، جبکہ مذہبی جماعت کے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس اہلکار پنجاب پولیس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے کارکنان ہیں انہیں پکڑ رہی ہے، پکڑنے کے بعد ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، تشدد کرنے کے بعد ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل کی جا رہی ہیں۔ اگر ایک طرف حکومت جو ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ آپ آ کے مذاکرات کریں تو دوسری طرف یہ انتہا پسندگی کا جو رویہ حکومت اختیار کری ہے یہ قابل مذمت ہے۔ ایک طرف تو ہمیں کہتے ہیں ہم ٹیبل ٹاک پہ ہیں اور جبکہ دوسری طرف ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہمارے پاس وہ ویڈیوز وائرل کی جاتی ہیں پولیس کی جانب سے کہ بھئی جو کارکنان ہیں ان پر جس طرح سے وہ تشدد کیا جا رہا ہے، تو یہ سارے سینیریو میں ہم کس طریقے سے جو ہے وہ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو کون کون سے کس طرف سے راستے کلیئر کروائے جا چکے ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد تو مکمل طور پر جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ فیض آباد ہو جائے، کشمیر ہائی وے ہو جائے، مین شاہراہ جو ہے موٹر وے ہے وہاں پہ ٹریفک رواں دواں ہے۔ ابھی ہمارے موٹر وے جو انتظامیہ ان سے بات ہوئی، ان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے اسلام آباد سے جو ہے پشاور تک اور لاہور سے جو ہے وہ اسلام آباد تک پوری موٹر وے جو ہے وہ کلیئر ہے اور اس پہ جو ٹریفک ہے وہ رواں دواں ہے۔ جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے لاہور میں یتیم خانہ چوک کے اوپر جو ہے وہ کچھ کارکنان نے جو ہے وہ روڈ بند کیا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ افغان وزیر خارجہ نے دبئی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں افغان امن عمل پر اب تک سامنے آنے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی ایک پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ہم افغانستان میں پرتشدد واقعات میں کمی کے خواہشمند ہیں۔ پاکستان افغانستان سمیت خطے میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کاوشوں میں شراکت دار ہے۔ پاکستان افغانستان کو پرامن اور مستحکم بنانے کے لیے اپنی مصالحانہ معاونت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کے مطابق اختلاف کے باعث ہم نے علیحدہ فیصلہ لکھا، جس کے باعث اب شہباز شریف کی ضمانت کا معاملہ ریفری جج کے پاس جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے 1 رکنی جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے ضمانت منظور کی، جبکہ جسٹس اسجد جاوید نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کے مطابق اختلاف کے باعث ہم نے علیحدہ فیصلہ لکھا۔ ریفری جج کی تقرری کے لیے اب یہ معاملہ چیف جسٹس کے سامنے رکھا جائے گا۔ خیال رہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں درخواست ضمانت دائر کی تھی۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے چپ کا روزہ توڑ دیا، کہا کہ وزیراعظم ہاؤس اور دفتر میں میری کردار کشی کون کر رہا ہے اس کا علم تو نہیں، البتہ یہ سب فرضی کہانیاں ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں آمنہ خورشید۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین پھٹ پڑے، کہا وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم کے دفتر میں کون میری کردار کشی کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ ان کے خلاف تینوں مقدمات میں نہ شوگر مافیا کا ذکر ہے اور نہ الزام، چینی کی قیمت بڑھنے کا بھی کوئی ذکر نہیں، فرضی کہانی بنائی گئی ہے۔ ان کا چینی کی قیمت بڑھنے سے یا چینی مافیا سے کوئی تعلق نہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا کہ بار بار شوگر مافیا کی بات کی جاتی ہے، میرے خلاف ایک فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے، میری ڈاکیومنٹیشن صاف اور شفاف ہے، ہر سال انکم ٹیکس ٹھیک ٹھاک دیتا ہوں، میرے اور فیملی کے اکاؤنٹس انکم ٹیکس والوں کے پاس موجود ہیں۔ 1.25 سال سے وزیر اعظم ہاؤس نہیں گیا، نہیں پتا میرے خلاف کون کر رہا ہے، مگر کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہوگا۔ بے بنیاد الزام لگا کر میری ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اگر انصاف ہوتا تو مجھ پر FIR درج نہ ہوتی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے سندھ حکومت کو تنقید سرکار کا نام دے دیا ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ سندھ حکومت خود کچھ نہیں کرتی اور دوسروں سے بھی کہتی ہے کہ کیوں کام کرتے ہو۔ یاد رہے کہ ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب نے وزیراعظم کے دورہ سندھ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اعلان خان کا نام دیا تھا۔ مرتضی وہاب کی جانب سے وزیراعظم کو اعلان خان کا نام دینے پر وفاقی وزیر اسد عمر نے سندھ حکومت کو تنقید سرکار کا نام دیا۔
معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کی نون لیگ پر لفظی گولہ باری، بولے صبح سے مسلم لیگ نون کی قیادت کو اپنے جھوٹ پر رونا پیٹنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ شہباز گل کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون سمجھ رہی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، عدالتوں کے تمام فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اور کسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ مریم اورنگزیب نے عدالت کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا، کہا کہ 7,328 ملین روپے شہباز شریف نے 10 سالوں میں بنائے، اتنی تو زندگی میں نہیں جتنا آپ نے پیسہ بنایا۔ مسلم لیگ نون یہ رنگ دینا چاہ رہی ہے کہ عدالت کا فیصلہ کچھ اور تھا، اس میں تبدیلی ہوئی۔ آخرکار قومی آئی لائن سے اچھی خبر آ ہی گئی۔ پی آئی اے کے تنظیم نو اور اصلاحات کے لیے غیر ملکی ماہرین کی 6 رکنی ٹیم 25 اپریل کو پاکستان پہنچے گی۔ اس حوالے سے اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں آمنہ خورشید۔ سول ایسوسی ایشن اتھارٹی نے پی آئی اے کے تنظیم نو اور اصلاحات کے لیے غیر ملکی کنسلٹنٹس کی 6 رکنی ٹیم کو پاکستان آنے کی خصوصی اجازت دے دی۔ ذرائع کے مطابق کنسلٹنٹس کی ٹیم 25 اپریل کو بذریعہ استنبول اور دبئی پاکستان پہنچیں گی۔ ٹیم میں جنوبی افریقہ، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، اسپین اور پرتگال کی شہریت رکھنے والے ماہرین شامل ہیں۔ پی آئی اے شعبہ بجٹ کے ایئر کموڈور جواد ظفر چودھری نے ان ماہرین کی کراچی آمد کے لیے سول ایسوسی ایشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ عرفان صابر سے خصوصی پروازوں کی اجازت مانگی تھی۔ یاد رہے کہ رواں ماہ ہی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پی آئی اے انتظامیہ کو قومی ایئر لائن کی تنظیم نو اور اصلاحات کے منصوبہ بنانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ شہباز شریف کی ضمانت منظور ہونے، باضابطہ اعلان اور ٹی وی پر خبر چل جانے کی 4 دن بعد اختلافی نوٹ حیران کن ہے۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ عدالتی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ ضمانت منظور ہونے کا اعلان ہوا ہو لیکن تحریری حکم نامے پر دستخط نہیں ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمیں مکمل انصاف ملے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ عوام کی خدمت کرنے والے کو انصاف ملے گا اور شہباز شریف ہمیشہ کی طرح سرخرو ہوں گے۔ راولپنڈی میں کرونا کیسز میں اضافے کے باعث 10 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن 27 اپریل تک نافذ رہے گا۔ راولپنڈی ضلع انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے عثمان مغل سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی عثمان مغل، آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، ہم دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو یہاں پر ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ راولپنڈی میں کرونا کیسز میں اضافے کے باعث 10 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن 27 اپریل تک نافذ رہے گا۔ راولپنڈی ضلع انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے عثمان مغل سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عثمان مغل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، راولپنڈی میں کورونا وائرس کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر مزید 10 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا اور اس انتظامیہ کی جانب سے 10 علاقے بتائے گئے ہیں جن میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا گیا اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت 27 اپریل تک جو ہے وہ یہ جاری رہے گا اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا ہے تبارک لائن، اڈیالہ روڈ اور اس کے ساتھ جو ملحقہ علاقے ہیں جن میں سول لائن، کشمیر ہاؤس اور اس کے ساتھ ساتھ گلشن سیل اور چکری روڈ کمال آباد اور اس کے ساتھ ساتھ پنج باٹا، پشاور روڈ اور یہ سارے جو علاقے ہیں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت جو وہ مکمل طور پر سیل کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام علاقے جو ہے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس کو بھی تعینات کیا جائے گا، جبکہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں اور جرمانے جو ہے وہ بھی جاری رہیں گے۔ جی اچھا، بتائیے کہ جن علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا وہاں پر کوئی کیس سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے کیونکہ یہ راولپنڈی جو ہے یہ آبادی کے لحاظ سے کافی بڑا ایک شہر ہے اور یہاں پر کورونا وائرس کے جو ممکنہ خطرات کے پیش نظر یہ لاک ڈاؤن جو وہ کیا گیا ہے، کیونکہ کورونا وائرس کے جو ممکنہ خطرات تھے اس میں راولپنڈی میں مجموعی طور پر 21,882 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 177 افراد میں کورونا وائرس کی جو وہ تصدیق ہوئی ہے۔
اور اگر بات کی جائے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تو 24 گھنٹوں کے دوران مزید 6 افراد جو وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد راولپنڈی میں مجموعی جو تعداد ہے وہ 1075 تک جو وہ پہنچ چکی ہے، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 141 افراد جو ہے وہ مجموعی طور پر جو وہ صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 18,646 افراد کی تعداد ہے اب تک کورونا کی 3 لہر میں جو اب تک جو وہ صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 2,272 افراد کی ٹیسٹ رپورٹ جو اس کا تاحال انتظار کیا جا رہا ہے، جبکہ 68,859 افراد کے ٹیسٹ جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1,47,084 افراد کی رپورٹ جو ہے وہ اب تک منفی آ چکی ہے، اور اس کے جو علاقے ہیں سب سے زیادہ علاقے جو راولپنڈی کے راول ٹاؤن کے اندر جو وہ رپورٹ ہوئی ہیں، جس کے بعد راولپنڈی کے مزید 10 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا گیا، جس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اچھا بتائیے گا کہ عوام جو ہے کیا کورونا SOPs پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ جی ابھی تک جو راولپنڈی کی مجموعی صورتحال ہے SOPs کے حوالے سے، اس پر جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے غیر سنجیدگی جو ہے وہ ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی جو ہے اس کی جانب سے بھی کارروائیاں جو ہے وہ شروع کی گئی ہیں، اور اب تک جو ہے وہ 4 لاکھ سے زائد جرمانے جو ہیں وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو وہ کیے گئے ہیں، اور جبکہ 50% مسافر جو ہیں ان کو شہر بھر کے اندر سفر کرنے کی جو وہ اجازت دی گئی ہے، جبکہ ہفتے میں 2 روز جمعہ اور ہفتہ جو ہے وہ مکمل طور پر اہم تجارتی مراکز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بین الصوبائی اور بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی یہ ہفتے میں 2 روز جمعے کی رات 12 بجے سے لے کر اتوار کی رات 12 بجے تک مکمل طور پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب جو وہ جو شہری ہیں ان کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے جو کرونا وائرس کے جو ممکنہ خطرات ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کی یہ تیسری لہر ہے، جس کے بعد جو وہ راولپنڈی کے جو علاقے ہیں جن میں اٹک، ٹیکسلا، گجر خان، کوٹا، کلر سیدہ اور مری اور کوٹلی فتھیہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، کیونکہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں 21,882 افراد جو ان میں کرونا وائرس کی جو وہ تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مزید جو وہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو وہ 13 مارچ کو ایک بڑا فیصلہ کیا گیا تھا کہ راولپنڈی کے 19 علاقے بتائے جا رہے تھے جہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ ابھی کرونا وائرس کے جو کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس کے باعث جو وہ مزید 10 علاقوں کے اندر جو وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا، لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن والے جو علاقے ہیں وہاں پر سبزی، فروٹ، میڈیکل سٹور، آٹا چکی، بیکری اور جنرل سٹور اور پیٹرول پمپ جو ہے وہ کھلے رہیں گے، جبکہ اہم تجارتی مراکز جو ہے وہ مکمل طور پر بند رکھے جائیں گے، جبکہ شہر بھر کے اندر مجموعی طور پر جو اہم تجارتی مراکز ہیں ان کو شام 6 بجے تک کھلے رکھنے کی جو وہ اجازت دی گئی ہے۔ جی اچھا بتائیے گا کہ آپ نے عوام سے بات کی ہے، عوام کیوں SOPs کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو شہری ہیں ان کی غیر سنجیدگی ہی بڑی وجہ ہے جس پر جو وہ عمل درآمد کرتے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر جو تمام ایسیز ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ شہریوں کو جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں ان کے خلاف جو فوری طور پر کارروائیاں کریں، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی کارروائی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ شہر بھر کے اندر سفر کرنے والے وہ موٹر سائیکل سوار ہوں یا گاڑی میں سفر کرنے والے لوگ ہوں، خریدار ہوں یا گھریلو صارفین ہوں، تاجر ہوں، کوئی بھی جو ہے وہ اس SOPs پر جو وہ عمل درآمد کرتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر ان لوگوں کے خلاف فوری طور پر کارروائیاں کی جائیں اور بغیر ماسک کے جو لوگ ہیں ان کو جرمانے کیے جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ شہری اس پر عمل درآمد کرتے دکھائی دیں گے، لیکن اب جو نوٹیفکیشن جو جاری کیا گیا ہے اس میں مزید جو علاقے ہاشمی کالونی، واک اینڈ اور گجر خان، اور اس کے ساتھ ساتھ گجر خان کے 3 اور 4 ملکہ علاقے ہیں جن میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی کارروائیاں جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، صرف علاقے کو جو وہ سیل کیا گیا ہے، اور علاقے کو سیل کرنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ صرف کورونا وائرس کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر جو وہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ 27 اپریل تک جو وہ جاری رہے گا، جس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن نہ صرف جاری کیا گیا بلکہ تمام متعلقہ اداروں کو بھی ارسال کر دی گئی ہے کاپی۔ جی بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کرونا وائرس بے قابو، مہلک وائرس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 149 افراد کی جان لے لی، وبا سے مجموعی اموات کی تعداد 16,243 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 149 افراد کی جان لے لی گئی، مجموعی اموات کی تعداد 16,243 ہو گئی۔ وائرس سے متاثر 6,127 نئے مریض بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 80,589 تک جا پہنچی ہے۔ ملک میں اب تک 7,56,285 افراد جان لیوا وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ متاثرہ 4,446 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس میں ملک بھر میں پہلی سے 8ویں جماعت تک اسکول عید تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ متاثرہ اضلاع میں 9ویں سے 12ویں تک ایک دن چھوڑ کے ایک دن کلاسیں شروع کی جائیں گی۔ تفصیلات شیراز احمد شیرازی کی اس رپورٹ میں۔
شفقت محمود کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اہم اعلان، طلبہ ہو جائے تیار، کل سے جائیں گے لینے کلاسز اور شروع ہوگا تعلیمی سلسلے کا آغاز۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی سربراہی میں ہنگامی بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تعلیمی اداروں میں کلاسز کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں تمام صوبائی وزرائے تعلیم نے بورڈ کلاسز شروع کرنے کی سفارش کی تو NCOC نے موقف اختیار کیا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، ابھی تعلیمی ادارے نہ کھولے تو بہتر ہوگا۔ دوسری جانب اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 1 سے 8ویں تک سکولز عید تک بند رکھے جائیں گے، جبکہ 9ویں اور 10ویں تک تعلیمی ادارے کل سے سخت کورونا SOPs کے ساتھ کھولنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہنگامی بین الصوبائی وزارت تعلیم کانفرنس میں او اور اے لیول امتحانات شیڈول کے مطابق لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 9ویں سے 12ویں تک کلاسز کے امتحانات نئے شیڈول کے مطابق ہوں گے، جبکہ کورونا کی زیادہ شرح والی یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اس ضمن میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ امتحانات مئی کے آخری ہفتے سے پہلے شروع نہیں ہوں گے۔ یونیورسٹیوں کے داخلے امتحانات کے نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ او لیول اور IGCSE امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ان امتحانات میں کسی قسم کی تاخیر یا کینسل نہیں ہوں گے۔ طلباء کاپیاں کتابیں اکٹھی کرے، بیگز تیار کر لے، کل سے اسکول بھی جانا ہے اور کلاسز بھی لینے ہیں۔ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد۔ ناظرین، کپتان کی ٹیم سے کھلاڑی خود بھاگنے لگے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی ایک ہی دن میں اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ ضیاء اللہ بنگش، غزن جمال اور حمایت اللہ معیار نے اپنے استعفے وزیر اعلیٰ محمود خان کو بھجوا دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نبیلہ حفیظ کی اس رپورٹ میں۔ تبدیلی سرکار کی تبدیلیاں جاری، عوام ملک میں تبدیلی کے منتظر، کپتان کابینہ ممبران تبدیل کرتے رہے، مگر اب تو کھلاڑی خود ہی میدان چھوڑنے لگے۔ ایک ہی دن میں خیبر پختونخوا کے 2 مشیروں اور 1 معاون خصوصی نے اپنے استعفے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو بھجوا دیے۔ مشیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی ضیاء اللہ بنگش، مشیر برائے توانائی حمایت اللہ سمیت، معاون خصوصی برائے ایکسائز غزن جمال اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ناگزیر وجوہات کی بنا پر مشیروں نے اپنے استعفے پیش کیے۔ کھلاڑیوں کے استعفے آئیں اور منظور نہ ہوں ایسا تو ممکن نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 2 مشیروں اور 1 معاون خصوصی کے استعفے منظور کر لیے، جس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ نبیلہ حفیظ، JNN نیوز، اسلام آباد۔ فردوس حاجی گوان کہتی ہیں کہ بزدار حکومت عوام کو اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر بلا تعطل فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ انشاءاللہ انتظامیہ اور عوام کے بھرپور تعاون سے مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس حاشی گوان کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار روزانہ کی بنیاد پر آٹا، چینی اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں اور دستیابی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انتظامیہ کو پرائس کنٹرول میکانزم مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ رمضان بازاروں اور اوپن مارکیٹ میں اشیاء ضرورت کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ فردوس حاشی گوان نے مزید کہا کہ انشاءاللہ انتظامیہ اور عوام کے بھرپور تعاون سے مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ اشیاء خورنوش کی سستے داموں فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ سرکاری افسران کو اپوزیشن کی دھمکیوں کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ دھمکیاں دینے والوں کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سرکاری افسروں کو دھمکیاں دینا غیر قانونی امر ہے، برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی افسران کو دھمکی دے گا تو خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے۔ دھمکیاں دینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، قانونی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن رہنما کرپشن ہے، بے نقاب ہونے پر بوکھلاہٹ میں سرکاری افسروں پر برس پڑے۔ سرکاری افسران کے بارے میں اپوزیشن کی بیان بازی انتہائی افسوسناک اور غیر اخلاقی ہے۔ کرپشن چھپانے کے لیے سرکاری افسران پر الزام تراشی قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ کوئی سرکاری افسر کرپٹ ٹولے کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ دیانتدار اور محنتی سرکاری افسروں کے ساتھ ہیں۔ قواعد و ضوابط کے بارے میں کسی کو شکایت ہے تو قانونی راستہ اختیار کرے۔ بیوروکریسی کو ہراساں کر کے کام نکلوانے کا وقت گزر گیا، اب میرٹ پر کام ہوتے ہیں۔ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے مشترکہ طور پر انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم عمر فاروق عرف
ہونا نے مختلف ڈکیتیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ 2018 میں ملزم نے شراب کے نشے میں دھت اپنے ساتھی ملزم رحیم کے ہمراہ نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں ایک پیدل راہگیر سے ایک موبائل آئی فون گن پوائنٹ پر چھینا اور فرار ہو گیا۔ وقوع کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس کے منظر عام آنے کے بعد ملزم بونیر کے KPK میں جا کر روپوش ہو گیا اور کچھ عرصہ قبل کراچی واپس آ گیا۔ ملزم کو CCTV فوٹیج کی مدد سے شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1750 گرام چرس اور 400 گرام کرسٹل بھی برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ میٹرو سروس بند، عوام پریشان۔ میٹرو سروس تاحال بحال نہ ہو سکی، رمضان میں بھی عوام لوکل سفر کرنے پر مجبور۔ مزید جانتے ہیں آمنہ خورشید کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ عرصے سے راولپنڈی میں میٹرو سروس کی معطلی کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے۔ میٹرو سروس کی بندش کی وجہ سے ٹیکسی ڈرائیور نے بھی لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور من چاہے کرائے بھی وصول کیے۔ عوام کا کہنا ہے کہ جہاں عام آدمی 30 روپے میں بآسانی سفر کرتا تھا، وہاں اب اضافی کرایہ دے کر مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ انتہائی پریشانی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کام میں بھی کافی فرق پڑا ہے، یا اڈے بھی بند ہے، میٹرو بھی بند ہے، سب سسٹم بند ہے۔ یقین کری شام کو اپنے 500 کمانا بھی انتہائی کٹن لگ رہا ہے آج کل، انتہائی کٹن ہے۔ بہت پریشانی ہے، اتنی پریشانی ہے کہ جن لوگوں نے 30 روپے میں وہ اپنے سفر پہ جانا ہوتا ہے نا، تو وہ لوگ 200 250 300 روپے تک جو ہے نا وہ اپنا کرایہ دے کے بیچارے وہ جاتے ہیں مجبوری۔ عوام کی حکومت سے اپیل ہے کہ جلد از جلد انہیں خوشخبری سنائی جائے۔ میٹرو بند ہونے کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ٹیکسی ڈرائیورز نے بھی اپنی مرضی کے کرائے وصول کرنا شروع کر دیے ہیں۔ عوام کی حکومت سے اپیل ہے کہ میٹرو کو جلد از جلد کھول دیا جائے۔ کیمرہ مین گلتاصف کے ساتھ آمنہ خورشید، JNN اسلام آباد۔ یہاں پر ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ کوٹ رادھا کرشن معمولی تل کلامی پر 15 سے زائد ڈنڈا بردار افراد کا سبزی منڈی کے قریب واقع جنرل سٹور کے مالک پر تشدد۔ کوٹ رادھا کرشن لڑائی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوٹ رادھا کرشن معمولی تل کلامی پر 15 سے زائد ڈنڈا بردار افراد کا سبزی منڈی کے قریب واقع جنرل سٹور کے مالک پر تشدد۔ کوٹ رادھا کرشن لڑائی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ کوٹ رادھا کرشن معمولی تلخ کلامی پر 15 سے زائد ڈنڈا بردار افراد کا سبزی منڈی کے قریب واقع جنرل سٹور کے مالک پر تشدد۔ کوٹ رادھا کرشن لڑائی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کوٹ رادھا کرشن معمولی تلخ کلامی پر 15 سے زائد ڈنڈا بردار افراد کا سبزی منڈی کے قریب واقع جنرل سٹور کے مالک پر تشدد۔ کوٹ رادھا کرشن لڑائی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کوٹ رادھا کرشن معمولی تل کلامی پر 15 سے زائد ڈنڈا بردار افراد کا سبزی منڈی کے قریب واقع جنرل سٹور کے مالک پر تشدد۔ اسی حوالے سے JNN نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، آصف جاوید، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی آصف، یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ آصف، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ کوٹ رادھا کرشن کے علاقے میں پیش آیا، جہاں پر یہ لین دین کے تنازع پر ان دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور جب ایک گروپ نے لین دین کا تنازع ان سے کیا تو اس نے کیا کہ اسے مارنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ اپنے کچھ ساتھیوں کو بلا کے 15-16 بندوں کے ساتھ اس پہ تشدد کیا، اور اس کی حالت اس ٹائم سیریس ہے جس بندے پہ تشدد کیا گیا۔ جی اچھا، پولیس کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ ہاں، اس حوالے سے جب 15 نمبر پہ کال کی گئی تو پولیس موقع پہ پہنچی اور جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چونیا میں الیکٹرک پول پر فلیگز لگاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے نوجوان بری طرح جھلس کر جان کی بازی ہار گیا ہے۔ چونیا محلہ قصابہ والا کا رہائشی 25 سالہ نوجوان فرحان الیکٹرک پول پر فلیگز لگا رہا تھا کہ ہاتھ لگی تار سے چھو گیا، جس سے شدید زخمی ہو گیا۔ چونیا مقامی افراد نے نوجوان کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔ چونیا تھانہ سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔
आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से कायम किए गए सस्ते रमजान बाजार शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए हैं। शहरी आटा और चीनी के हुसूल में नाकामी के बाद घर की राह देखने पर मजबूर हो गए हैं। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि हुकूमत पंजाब की जानिब से कायम किए गए सस्ते रमजान बाजार शहरियों को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। शहरी आटा और चीनी के हुसूल में नाकामी के बाद घरों की राह तकने पर मजबूर हैं। इस वक्त फिरोजवाला से जेएनएन न्यूज के नुमाइंदे अतीक मुगल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अतीक मुगल, क्या वजह है, क्या हुआ ये? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने आवाम को रिलीफ देना था वही आवाम की तकलीफ का बाइस बन गया है। ये लाहौर भर में बल्कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ते रमजान बाजार तो लगा दिए गए, लेकिन लोगों को सहूलियत फराहम करने में इंतजामिया बिल्कुल जो है नाअहल और नाकाम दिखाई दे रही है। ये रमजान बाजार जो है बेगम कोट में लगाया गया है, जहां पर जो है इंतजामिया और पुलिस की मिली भगत से यहाँ पर जो है चीनी गायब की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंतजामिया के कुछ बंदे जो मिले हुए हैं बाहर दुकानदारों से मार्केटों में, जो कि पिछले रास्ते से अपने जो शामियाने लगाए गए हैं रमजान बाजारों के, उनसे चीनी निकाल के बाहर महंगे दामों फरोख्त करने के लिए उनको साइड पे जखीरा किया जा रहा है। जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि लोग जो है चीनी के हसूल के लिए कितारों में लगे हुए हैं। घंटों इन्हें कितारों में लग के यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चीनी और आटा देने का टाइम मुकर्रर कर दिया गया है। ताहाल जो है यहाँ पर शहरियों की यही शिकायत है कि हमें जो है रिलीफ नहीं दिया जा रहा, हमें सिर्फ तकलीफ ही दी जा रही है सस्ते रमजान बाजार के नाम पर। जी अच्छा बताइएगा, इंतजामिया के इस हवाले से क्या कहना है? ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों आटा चीनी गायब हो रहा है? इंतजामिया का अभी तक तो कुछ नहीं कहना, क्योंकि इंतजामिया ही इसमें शामिल है। इंतजामिया के कुछ बंदे और पुलिस की मिली भगत है। साथ ही बात करूं अगर मैं पुलिस की, तो चंद कदम पर पुलिस चौकी है बेगम कोट की, जो यहाँ पर ड्यूटी पे एहलकार तैनात हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ पर चीनी जो है चुराई जा रही है। जी अच्छा, आपने इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश की है खुद भी? जी तो हाल इंतजामिया से हमारा राब्ता नहीं हो सका, लेकिन ये है कि जराये के कहने के मुताबिक मैं ये आपको बताता चलूँ, यहाँ शहरियों ने इंतजामिया को कुछ दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन इंतजामिया जो है ताहाल कोई कार्रवाई अभी तक इनके खिलाफ नहीं कर सकी। जी बहुत शुक्रिया जी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एसपी पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान का कहना है कि माह रमजान में हाईवे रोड पर मुसाफिरों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। जलालपुर पीरवाला तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक हमारा नस्ब एन एक एसपी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन ने सिकंदराबाद, गवी खोटी और करमू वाली पेट्रोलिंग पोस्टों को इंस्पेक्शन की। दौरान इंस्पेक्शन पोस्टों पर पौधे लगाए और रिकॉर्ड चेक किया और मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से हिदायत जारी की और कहा कि माह रमजान में हाईवेज रोड पर ट्रैफिक की रवानी और अवामुन नास की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अवामुन नास के साथ खुश इखलाकी से पेश आएं। किसी भी हंगामे या नाखुशगवार वाक़े की सूरत हाल में फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट डीएसपी और मेरे इल्म में लाएं। माह सयाम में भी कसूर पुलिस ने अपनी रविश न बदली। थाना मुस्तफाबाद के एसएचओ की इमा पर थानेदार और मुहर्रर माल इकट्ठा करने लगे। इस वक्त जेएनएन न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मियां काशिफ, जी काशिफ आगाह कीजिएगा, तफसीलात हैं। काशिफ, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है वो हुकूमत बदली, पुलिस की वर्दी बदली, लेकिन जो है वो कसूर पुलिस में जो है वो काली भेड़ों का भेड़े जो है वो उनका वसीरा और ना ही उनके जो है वो कारनामे बदले। मैं आपको बताता चलूं कि थाना मुस्तफाबाद के एसएचओ महर शरीफ की इमा पर जो है वो थाना मुस्तफाबाद की चौकी दफ्तू का जो थानेदार है वो मुहर्रर और जो थानेदार है वो माल इकट्ठा करने लगे। चौकी इंचार्ज दफ्तू अरशद थानेदार और मुहर्रर मनान को कोरोना SOPs के नाम पर जो है वो दुकानदारों से हफ्ता लेने लगे। रिश्वत देने वाले शहरी से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि रिश्वत न देने पर पुलिस एहलकार आए रोज आकर दुकान बंद करवा देते और मुकदमा दर्ज करवाने की भी धमकियां देते।
جس پر شہری سے رشوت وصول کرنے والے پولیس اہلکار کی جو ہے وہ JNN نیوز کی اسکرین پر آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ رشوت دینے والے شہری نے روز رشوت سے دینے سے تنگ آ کر DPO قصور اور محکمہ اینٹی کرپشن کو بھی درخواست دیتی ہے، جس پر تاحال جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پر قابل ذکر بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رشوت دینے والے شہری نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ SHO مصطفیٰ آباد مہر شریف چند دن بعد ہی جو ہے یہاں پر دوبارہ تعینات ہوا ہے۔ ارشاد ASI اور رشوت لینے والا مقرر اس کے جو ہے وہ کار خاص ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ DPO قصور، DIG شیخوپورہ رینج اور IG پنجاب جو ہیں اس بات پر نوٹس بھی لیتے ہیں کہ نہیں۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پولیس تھانہ صدر خانپور بے لگام ہو گئی، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرنا معمول بنا لیا۔ خانپور کے نواحی موزہ ڈھنڈ گاگڑی کی رہائشی بلقیس بی بی نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پولیس تھانہ صدر خانپور کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ گزشتہ روز پولیس تھانہ صدر خانپور میں تعینات ASI فیض رسول نے کانسٹیبل نعیم شاہ اور دیگر اہلکاروں کے ہمراہ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے میرے گھر پر دھاوا بول دیا۔ پولیس کے گھر میں داخل ہونے پر ہم نے شور وویلا کیا تو تھانے دار غصے سے آگ بھگولا ہو گیا اور مجھے اور میری بہو سائرہ بی بی کو لاتوں مکوں سے مارنے لگا۔ اسی کشمکش کے دوران کانسٹیبل نعیم شاہ نے میری بہو کے ہاتھ سے صندوق کی چابیاں چھین لی اور صندوق کھول کر میری جمع کی گئی رقم مبلغ 55,000 روپے اٹھا لی۔ IG پنجاب انعام غنی اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مطالبہ کرتی ہوں کہ پولیس کے نام بدنام کرنے والے ایسے کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ قصور کھڈیاں پولیس نے عوام کے دل جیت لیے، لاپتہ ہونے والے 3 معصوم بچے 1 گھنٹے کے انتہائی قلیل وقت میں والدین کے حوالے کر دیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں میاں کاشف۔ جی کاشف، کیا تفصیلات ہیں؟ کے تھانہ کھڈیاں پولیس نے لاپتہ ہونے والے 3 معصوم بچوں کو جو ہے وہ برآمد کر کے باحفاظت جو ہے وہ والدین کے حوالے کر دیا ہے۔ کھڈیاں کے رہائشی ناصر نے جو ہے وہ پولیس کو اطلاع دی کہ 6 سالہ بلال، 3 سالہ ناصر اور 5 سالہ صبا جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ پولیس نے فوری رسپونڈ کرتے ہوئے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی اور بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس ٹیم نے جو ہے مساجد میں اعلان کروائے، CCTV کیمروں کو چیک کیا اور ساتھ ہی ساتھ قریبی گھروں کو بھی چیک کیا۔ پولیس نے مسلسل 1 گھنٹے کی محنت کے بعد جو ہے وہ بچوں کو تلاش کر کے جو ہے والدین کے حوالے کر دیا ہے۔ بچوں کی باحفاظت واپسی پر والدین نے پولیس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ شہریوں نے بھی پولیس کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا۔ جی اچھا بتائیے گا کہ یہ پولیس نے جو اغوا بچے تھے ان کو بازیاب کرا لیا، تو بچے کہاں سے برآمد ہوئے؟ کیا کسی نے ان کو اغوا کیا تھا؟ جی بالکل، یہ ابھی جو ہماری اس حوالے سے DPO قصور سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بچے جو ہیں یہ کھڈیاں خاص کے علاقے سے جو ہے وہ ایک بازار سے جو ہے وہ گھوم پھر رہے تھے، جہاں سے جو ہے وہ لیکن ان کے والدین کا کہنا تھا کہ جو بچے ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا، لیکن جو بچوں کو جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ ایک بازار سے جو ہے وہ جہاں پر وہ چل پھر رہے تھے ان کو جو ہے وہاں سے جو ہے وہ پکڑ کے والدین کے حوالے کر دیا۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جیکب آباد کے علاقے مبارک پور کے رہائشی ریٹائرڈ پولیس اہلکار سے ڈکیتی کی کوشش، مزاحمت پر ڈاکوؤں نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ جیکب آباد کے قریب تھانہ مبارک پور کے حدود نواحی گاؤں عبدالحکیم کوسو کے رہائشی 55 سالہ ریٹائرڈ پولیس اہلکار حافظ عبدالحکیم کو لاڑکانہ سے واپس آتے ہوئے گڑھی یاسین کے قریب 5 مسلح ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں کی جانب سے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ زخمی شخص کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لودھراں تھانہ سٹی پولیس کا ڈکیت گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن، SHO رئیس علی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائیاں کرتے ہوئے 2 ڈکیت گینگ ٹریس کر کے 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 24 لاکھ روپے مالیت کا مسروقہ سامان اور وارداتوں میں استعمال کیا گیا اسلحہ برآمد کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودھراں سید قرار حسین کی ہدایت پر DSP سرکل صدر لودھراں حاکم علی خان کی سربراہی میں تھانہ سٹی لودھراں کے SHO رئیس علی نے سب انسپکٹر عمران گجر اور دیگر اہلکاروں کے ہمراہ ڈکیت گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ SHO رئیس علی دیگر پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے نقد انعامات دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔
خانیوال کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود اور ریجنل پولیس آفیسر سید خرم علی نے اچانک دورہ کیا۔ کمشنر اور آر پی او کا چینی آٹے سمیت دیگر سٹالز اور فیئر پرائس شاپس پر اشیاء کی دستیابی معیار کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر اور ڈی پی او محمد علی وسیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ خانیوال سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے ممتاز حسین کی رپورٹ۔ کمشنر ملتان ڈویژن جاوید محمود اختر اور ریجنل پولیس آفیسر سید خرم علی کا رمضان بازار خانیوال کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر باشرازی ڈی پی او محمد علی وسیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر اور آر پی او کا چینی آٹے سمیت دیگر سٹال اور فیئر پرائس شاپس اشیاء کی دستیابی کا معیار کا جائزہ۔ کمشنر ملتان اور آر پی او کا رمضان بازار میں انتظامات پر اظہار اطمینان۔ خریداری کے لیے آنے والے شہریوں سے اشیاء خرد و نوش کے معیار کے اور ریٹس کے بارے میں دریافت کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ، آپ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ۔ آج کے سرپرائز وزٹ کا مقصد تھا کہ رمضان بازار کو ہم دیکھیں اور یہاں جو خاص طور پر چیزوں کی کوالٹی ہے، ان کی کوانٹٹی ہے اور جو کووڈ کے SOPs ہیں، تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا آج، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں بہت زیادہ تشریف لا رہے ہیں، پرچیز کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ انہوں نے 7.5 ارب کی جو سبسڈی ہے وہ رمضان بازاروں میں دی ہے۔ خریداری کے لیے آنے والے شہریوں سے اشیاء کے معیار اور ریٹس کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے حکم پر رمضان بازاروں میں عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ آر پی او ملتان نے کہا کہ ملتان ریجن کے تمام بازاروں میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ جو وزٹ کمشنر صاحب کے ساتھ میں نے کیا ہے، ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ایک سرپرائز وزٹ کریں، یہ ساری چیزیں دیکھیں جو ہمارے یہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، وہ بھی ہم نے ریویو کیا بیٹھ کے DC صاحب کے، DPO صاحب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پرائس کنٹرول کے ایشوز بھی دیکھیں ہم، یہاں سے گندم کی سمگلنگ اور وہ سارے معاملات جو آج کل گورنمنٹ کی پریورٹی ہے چونکہ ویٹ پروکیورمنٹ سیزن ہے۔ پولیس ناجائز منافع خوروں کی کمر توڑنے کے لیے انتظامیہ کے شانہ بشانہ ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ممتاز حسین، GNN نیوز خانیوال۔ شجاع آباد ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد کا تحصیل شجاع آباد کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے رمضان بازار، گندم کی خریداری مراکز، احساس کفالت سینٹر کا دورہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمران اصغر سے۔ جی عمران اصغر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے رمضان بازار، گندم خریداری، احساس کفالت سینٹر اور اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر رمضان بازار میں عوام کی شکایت پر چینی کی سپلائی دگنی کرنے کا اعلان کیا اور تمام باقی چیزیں دگنا کرنے کی یقین دہانی کرائی تاکہ غریب لوگوں کو رمضان بازار میں مکمل رعایت مل سکے۔ گندم خریداری مرکز کے دوران ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے کہا، ضلع میں گندم خریداری کا ٹارگٹ 1,84,000 میٹرک ٹن گندم کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے۔ گندم خریداری کے لیے 17 مراکز کا قائم کیے گئے ہیں۔ اب تک 38,000 میٹرک ٹن گندم کی خریداری کر لی گئی ہے۔ ضلع بندی کی وجہ سے گندم سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف 2 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ اپنے دورے کے آخر میں احساس کفالت سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ ضلع بھر میں 72,896 مستحقین مستفید ہوں گے۔ 17,000 سے زیادہ مستحقین کو 12,000 فی قسط کی امداد مل چکی ہے اور چند دن میں تمام مستحقین کو مزید امداد فراہم کر دی جائے گی۔ جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک عمران اصغر، JNN نیوز شجاع آباد۔ JNN نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔